एपिसोड 11। मैं खाले की मुंह फाड़े खड़ी वैगन की तरफ बढ़ गया। शीदो बोनट उठाकर इंजन पर झुका हुआ था। खाला छप्पर तले पड़ी झिलंगा चारपाई पर दोनों हाथ गर्दन के पीछे बांधकर नीम दराज था। मैं खाले को नूरपुर में बिजली की ग्रांट आने की खुशखबरी देना चाहता था, मगर उस तक की खबर पहले ही पहुंच गई थी। वो बोला, दीवाने के पास बात पहुंचे और नूरपुर का ककोटी पड़ा बच्चा भी ना सुन पाए, ये नामुमकिन है। वो तो फटा ढोल है। जिस बात की मशहूरी करनी हो वो बात दीवाने को बता दी जाए, आन की आमने पूरे इलाके में फैल जाती है। मगर एक बात है खाले, वो जुबान का इतना कच्चा भी नहीं है। जिस बात को उसने अपने दिल में दबा कर रखना हो ना, लाख को रहते रहो, उसकी हवा तक नहीं लगने देता। खाले ने मेरी बात की तरदीद ना की। मौजू बदलकर मुझे एक राज की बात बताने लगा। उसकी अकाबी नज़रों ने चंद दिन कबल ताड़ लिया था कि दीवाना अस्पताल में ड्यूटी पर आने वाली LHV शमीम को ललचाई हुई निगाहों से देखता है। मुझे समझ आने लगी कि हर शाम को खाला घरौंदे में बैठा दीवाने के हाथों की दूध पत्ती चाय पीता हुआ क्यों न दिखाई देता था। शमीम हफ्ते में 3 दिन ड्यूटी पर आया करती थी। वो कुरैशी मोड़ की रहने वाली थी। उसका छोटा भाई मोटर बाइक पर उसे लाता था और उसकी वापसी तक अस्पताल में रहता था। कई दिनों बाद खाले के बयान पर मैं तब ईमान लाया था जब मैंने दीवाने को बड़े शर्माए हुए अंदाज में एक खत शमीम को थमाते हुए देखा था। इससे भी ज़्यादा हैरत मुझे तब हुई जब ये पता चला कि शमीम भी उस कांगड़ी शायर में इंटरेस्टेड थी। मुराद बख्श दीवाना का तस्करा देर गए तक चढ़ा रहा। यादों के अयादे में काफ़ी देर गुजर गई थी। ऐसे में वो तस्करा भी आन चढ़ा जिससे दामन छुड़ाते, आंखें चुराते बचपन फिर लड़कपन गुजर गया था। खाले के दिमाग की फिरकी उल्टी घूमने लगी। तभी अचानक बोला, यार शहरे, उस किस्से को तो तुम बिल्कुल ही भूल बैठे हो। किस किस्से को? उस खूनी किस्से को जो तुमने बचपन में भड़ौले के अंदर खड़े होकर सुराख में से झांक कर देखा था। अचानक ही जैसे मेरी सांसों को आग लग गई। धड़कन सीने में ही कहीं भेज कर रह गई। बरसा बरस से आंखों के पर्दों पर ठहरे हुए उस सफाक इंसानी चेहरे ने मुझे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा था। वो हमेशा मेरे साथ रहा था। लंबे कद के शख्स का झुका हुआ मगर थोड़ा सा उठा हुआ, बड़ी मूंछों वाला खूंखार चेहरा, गैर मामूली हद तक फैली हुई दहशतनाक आंखें और चेहरे के तारीक पस मंजर में खून की सुर्ख आमेजिश। उसे तो मैं गुज़िश्ता कई सालों से बिला नागा देखता चला आ रहा था। वो खुरदरी और पाटदार आवाज़ भी मुझे फरामोश नहीं हुई थी जो मैंने उस रात सुनी थी। चूँकि मैं और खाला अपने बचपन में उस चेहरे की तलाश के नाम पर अतराफ के तमाम देहातों की साइकिलों पर आवारागर्दी कर चुके थे। उसे ढूंढने की अपने तय कोशिशें भी कर चुके थे, मगर उसे ना मिलना था ना मिला। मैंने खाले को अनगिनत मरतबा वो खूचंद का मंजर लफ्ज़ों के पर्दे पर सजाकर दिखाया था और इस अहद को दोहराया था कि ज़िंदगी में उसे तलाश करके अपने मासूम वालिदैन के कत्ल का बदला ज़रूर लूँगा। हर बार खाले ने अपनी आयनात का यकीन वाशिकाफ अंदाज में कराया था। हमारे दरमियान खामोशी की तवील राह गुजर हायल हो गई। खाला मुतासब था कि उसने ये तस्करा क्यों छेड़ा। मैं सुलग उठा था कि मेरी जवानी भरी बाहें अभी अपने माँ बाप के कातिल की गर्दन नापने के काबिल नहीं हुई थी। खाले ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हमदर्दी से बोला, शहरे, मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो हमें ज़रूर मिलेगा और उसका गंदा जिस्म उसके अपने खून से रंग जाएगा। हाँ, मुझे यकीन है, क्योंकि सोने खान की जवानी तुम्हारी बाहों में सिमट चुकी है। उसकी बेगुनाही अपने कातिल की तलाश में निकली हुई है। गफूर इश्तियाल कर्ब से मेरे लब सिल गए। निदामत आंखों में नमक घुलने लगी। खाले ने दुरुस्त कहा था कि मैं पहले की तरह अपने मकतूल वालिदैन को याद नहीं करता था। मैंने एक तवील सांस सीने में उतारी। अलाव कुछ कम हुआ तो बोला, खाले, नूरपुर वाले कहते हैं कि वो डकैती की वारदात थी जिसमें मेरे वालिदैन कत्ल हुए थे, मगर मैं आज तक इस नज़रिए को दिल से नहीं मान सका, क्योंकि उन्होंने घर से कोई चीज़ नहीं उठाई थी और ना ही कातिलों ने मेरे बाप की जेबें टटोली थी। खाला नूरपुर के लोगों की अक्सरियत की तरह उस वाक़े को डकैती का नतीजा करार दिया करता था। मगर तुम्हारे बाप सोने खान की किसी से कोई दुश्मनी भी तो नहीं थी कि उसे और तुम्हारी माँ को यूँ बेईमाना तरीक़े से कत्ल किया जाता। ऐसी कोई बात होती तो आज तक खुलकर सामने आ चुकी होती। शहरे, तुम मानो या ना मानो, इस कहानी का खूनी सरा शाहजमाल में ही से तलाश किया जा सकता है। इतने बड़े वाक़े के पीछे कोई इतनी मामूली सी वजह नहीं होती जो तलाश करने से ना मिल सके। तुम्हारे नानके बहुत सी बातों पर मिट्टी डाल चुके हैं। उस मिट्टी को उठाना होगा, तब कहीं जाकर हम उस शख्स तक पहुंचने के काबिल होंगे जिसका चेहरा तुम्हारे जहन में नक्श है। मगर हम शाहजमाल से 2 मरतबा नाकाम वापस आए हैं। शाहजमाल चौक कुरैशी से जनूबी सिंध कोई 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ मेरा ननियाली कस्बा था। मैं और खाला आखिरी बार यही कोई 3 साल पहले वहाँ गए थे और मैं आखिरी मरतबा अपने मामू से मिला था, क्योंकि उसके 2 माह बाद वो खांसता हुआ दुनिया से रुखसत हो गया था।
ٹی وی نے اس کا اندر چاٹ لیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو نشے میں دھت تھا۔ اس کی حالت زار بتاتی تھی کہ وہ آخری سانسیں شمار کرنے پر معمور ہو گیا تھا۔ میری ممانی اپنا آصف زدہ بڑھاپا کھنڈر نما در و دیوار پر اڑھائے موجود تھی۔ مجھ سے مل کر تینوں کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اگر ہوئی تھی تو ان کے چہروں پر نمودار ہونے سے قبل ہی رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے خالے کی ہدایات کے عین مطابق ماموں ممانی کو احتیاط سے کریدنے کی کوشش کی اور چاہا تھا کہ اپنی ماں کے بارے میں کچھ مفید معلومات حاصل ہو جائیں، مگر ان دونوں نے میری باتوں میں نہ تو خاص دلچسپی لی اور نہ ہی کوئی راز افشائی کی۔ میری ہر دوسری بات کا جواب غربت اور بیٹے کی حالت زار کے رونے کی صورت میں ملا۔ مایوس ہو کر ہم کچھ کھائے پیے بغیر وہاں سے اٹھائے۔ خالہ چاہتا تھا کہ محلے کے کسی اور شخص سے ملاقات کی جائے، مگر میں ماموں کے گھر کی صورتحال کو دیکھ کر اتنا کبیدہ خاطر ہوا تھا کہ ایک پل بھی رہنا دشوار محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے خالے سے کہا، نورپور میرا گاؤں ہے۔ کل تک یہی میرے باپ دادا کا گاؤں تھا۔ میرے باپ کو ہر کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے، اس کو اپنا رشتہ دار مان کر اس کے خوبصورتی اور دلیری کے قصے سناتا ہے، مگر کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی کس کے ساتھ دشمنی تھی۔ میں نے چاچا چراغ سے، چاچی، حیات خان اور امیر نواز کو بھی کرید کر دیکھا ہے، پر کوئی نہیں جانتا۔ تب کوئی نہیں جانتا تو اب کوئی کیا یاد کیے بیٹھا ہوگا؟ میرے لہجے میں مایوسی بھانپ کر اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شہرے، میں کہتا ہوں نا، زیادہ پڑھ لکھ کر انسان ڈرپوک ہو جاتا ہے، زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور خدا کی رحمتوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ تو ٹھیک ہی کہتا ہوں نا، مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن تمہارے باپ کے قتل کے پیچھے کھڑی ہوئی کہانی پر سے پردہ ضرور اٹھے گا اور ہم قاتل کی گردن دبوچ لیں گے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتا تھا۔ میرا یقین متزلزل ہو چکا تھا۔ وہ بولا، میرا دل کہتا ہے کہ تمہارے دونوں ماموں کا اس قتل سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ میں چونکا، یہ کیا حماقت ہے؟ یہ حماقت نہیں، شبہ ہے۔ میری ماں کہتی ہے کہ مرگ کی تمام رسموں پر تمہارے ننیال سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، جنازہ، قلخانی اور چہلم، کسی پر بھی نہیں، حالانکہ انہیں بروقت اطلاع مل گئی تھی۔ چاہتے تو منہ پر پہنچ بھی سکتے تھے نا۔ وہ تو اختلافات کی وجہ، وہ اختلافات زندوں سے ہوتا ہے یا مردوں سے؟ ویسے بھی بہن یا بیٹی سے ایسا کیا تنازع ہو سکتا ہے کہ ان کی میتوں تک کو کندھا نہ دیا جائے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ بولا، پھر ان دونوں ماموں کا انجام بھی تو نظر میں رکھو، تو صاف پتہ چل جائے گا کہ قدرت نے ان سے کوئی انتقام لیا ہے، کسی جرم کی پاداش میں انہیں دنیا میں رسوا اور ذلیل و خوار کر کے مارا ہے۔ ممکن ہے وہ جرم یہی ہو جس کی سزا تم دونوں بہن بھائی کاٹ رہے ہو۔ پر یار، کوئی اپنی بہن بیٹی کو کیوں قتل کرے گا؟ نہیں خالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تمہاری بیتوں کی باتوں کے جواب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم کچھ نہ کہو، پر سوچو، سوچنے سے بہت سی راہیں کھلتی ہیں۔ تمہارے ساتھ میں نے گھنٹوں اس موضوع پر باتیں کی ہیں، تم نے کون سی راہ کھول لی اب تک؟ وہ خاصا جس بس دکھائی دینے لگا۔ کسی دن تو کھولی جائے گی نا، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ تب تک شاید میرے بازوؤں میں دم نہ رہے، تب تک شاید میرے باپ کا قاتل اپنی طبعی عمر پوری کر لے اور میں اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اپنی ناکام کوششوں کا ماتم کروں۔ شہرے، دیکھ، رونا مردوں کے لیے گالی ہوتا ہے۔ اپنے دکھ کو سنبھال کر رکھ، اس کی گرمی کو آنسو کی شکل میں ضائع نہ کر۔ دیکھنا، ایک نہ ایک دن وہ ضرور ملے گا۔ اس نے کہا تو مجھے احساس ہوا کہ میری آنکھیں چھلک اٹھی تھیں۔ میں نے پوری قوت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور روندے ہوئے لہجے میں کہا، خالے، بھری دنیا میں تجھے یار بنایا ہے، تیرے پاس آ کر روتا ہوں۔ میرے آنسوؤں کی لاج رکھ لو اور کہیں سے اسے ڈھونڈ نکالو، ورنہ میں سکھ کا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ اور فکر نہ کرو، وہ لومڑ کا بچہ خالے کی نظروں سے چھپ نہیں پائے گا۔ گتی سے پکڑ کے نا یار کے قدموں میں لا کر پھینکوں گا ایک دن۔ اور ہاں، تم اپنے رشتہ داروں کو باتوں باتوں میں ٹٹولتے رہا کرو۔ بخت خان کو شاید علم ہو، یاران خان 1-2 ماہ تک آنے والا ہے، اس کے قریب ہونا اور ٹو لینا، شاید کوئی کلو مل جائے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے باتوں کا رخ بدل دیا اور کچھ ہی دیر میں ہماری ملاقات کی بساط سے مٹ گئی۔ آج میں شاہ جی کا بھی نہیں جا سکا تھا، اس لیے الگ صبح اسپتال پہنچ گیا۔ شاہ جی نماز پڑھنے کے بعد کھیتوں کی طرف نکل رہا تھا، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ معمول سے زیادہ دور نکلا ہے تو میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، شاہ جی، ماسٹر ولی محمد آپ سے کیا کہنے آیا تھا؟ تمہیں پتا تو ہے، پھر پوچھتے کیوں ہو؟ میں دم بخود رہ گیا، مجھے تو علم نہیں ہے۔ وہ رک گیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیا تم مجھے نانسنس خیال کرتے ہو؟ نہیں شاہ جی، میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ تو پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم کھڑکی سے چپک کر بیٹھے ہو اور میری اور ماسٹر صاحب کی باتیں سن رہے ہو، مگر یہ سوچ کر کہ یہ تمہارا فطری عمل تھا درگزر کر گیا۔ میں شہریار، تجسس ایک فطری مادہ ہے،
اس پر انسان کو بعض اوقات مکمل اختیار نہیں رہتا اور انسان وہ کام کر جاتا ہے جسے عام طور پر وہ خود نامناسب اور غیر اخلاقی قرار دیتا ہے۔ دو افراد کی نجی گفتگو کو چوری چھپے سننا جرم کی ہم سطح غیر اخلاقی حرکت ہے جو اس رات تم سے سرزد ہوئی۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میں نے فوراً معذرت کی اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ میں کافی دنوں سے زینا کا احمقانہ رویہ بھانپ رہا تھا، مگر چونکہ اس نے اپنے باولے پن کا اظہار نہیں کیا تھا کھل کر، اس لیے میں نے اسے سمجھانا اور باز رکھنا مناسب خیال نہیں کیا تھا۔ ماسٹر صاحب کی دل شکنی بھی میں نے محض اس لیے کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس باپ کو بند سمجھے اور مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ اگر میں نرم رویہ روا رکھتا تو وہ 2-4 دن گزار کر پھر میرے سر پر آن سوار ہوتا۔ کیا زینا کا احمقانہ رویہ غیر فطری تھا؟ نہیں، ڈاکٹر اور مریض کے درمیان ایک تعلق بڑے غیر محسوس انداز میں از خود پیدا ہو جاتا ہے، جس کے لیے ہم ٹرانسفریشن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ یہی تعلق آفیسر اور ماتحت کے درمیان استوار ہو سکتا ہے، ایک استاد اور شاگرد کے درمیان بھی پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس میں اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے محبت کے تعلق سے جدا سمجھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ زینا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ مجھ سے اس قدر مانوس ہو گئی تھی کہ محبت کا مغالطہ کھا بیٹھی۔ میں جو کہ اس تعلق سے ہر دوجے چوتھے مہینے گزرتا ہوں اس لیے اس کا شکار نہیں بنتا، پر وہ بن گئی۔ تو پھر اسے حق بجانب سمجھنا چاہیے تھا آپ کو۔ بڑے چالاک ہو۔ اچانک اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ فرض کریں آپ کی شادی زینا سے ہو جائے تب کیا ہوگا؟ نہیں شہریار، جس مفروضے کو ذہن سینچ ہی نہ سکے اس پر بحث کرنا فضول ہوتا ہے۔ مگر کیوں؟ آپ اس موضوع پر کیوں نہیں سوچنا چاہتے؟ میرے جذبات کا سورج ناوقت ڈھل گیا تھا۔ اس نے بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے کہا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، تم کوئی اور بات کرو۔ مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ آپ نے کسی کو بے حد چاہا تھا اور وہ آپ سے… میں نے کہا نا کہ کوئی اور بات کرو۔ میں خاموش ہو گیا۔ جستجوئے آگاہی کی اس حد تک میں کئی مرتبہ پہنچا تھا اور ہر بار ہزیمت اٹھانی پڑی تھی۔ میں نے جیبی چاقو کی مدد سے اسے کیکر کی مسواک پناہ کر دی اور خاموشی سے اس کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ میری گفتگو نے اسے بے چین و مضطرب کر دیا تھا۔ چال میں بھی فرق آ گیا تھا۔ میں اسے مزید کریدنے کے بجائے اس کے بیان کیے ہوئے فلسفے میں الجھ گیا۔ اس کی بات یہی تعلق استاد و شاگرد کے درمیان بھی پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا میرے اور ملکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ وہ بچی تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ میرے بارے میں کچھ نہ سوچتی۔ اگرچہ اسے نادان قرار دیا جا سکتا تھا مگر مجھے نہیں۔ کیا شاہ جی کی طرح میں اسے جھٹکنے کی قدرت رکھتا تھا؟ میں نے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیال کا از خود جواب دیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ آج میری پانی لگانے کی باری تھی۔ نکے پر پہنچ کر پتہ چلا کہ رات میں کسی وقت نہر گر گئی تھی۔ مجھے مایوسی ہوئی کیونکہ اب وریام خان سے پانی خرید کر لگانا تھا۔ میں نے اپنی کسی نکے پر چھوڑی، ڈیرے سے درانتی اٹھائی اور باجرے کی باقی ماندہ 2 کیاریوں کے سٹے کاٹنے لگا۔ کھیت کے آخری کیارے میں باجرے کے بے ثمر پودے مخصوص انداز میں ہل رہے تھے۔ کوئی مویشیوں کے چارے کے لیے باجرہ کاٹ رہا تھا۔ کون کاٹ رہا تھا؟ میں نے دھیان نہیں دیا کیونکہ باجرے کے سرکٹے پودے مویشیوں کو ڈالنے کے ہی کام آتے تھے۔ جو بھی باجرہ کاٹ رہا تھا وہ ہمارا فائدہ ہی کر رہا تھا، ہماری زمین صاف کر رہا تھا۔ چونکہ ہمارے ہاں مویشیوں کا چارہ موجود تھا اس لیے ہم اپنے ڈھور ڈنگروں کو باجرہ نہیں ڈالتے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باجرہ کھانے والی بھینسیں اور گائے دودھ کم دیتی تھیں۔ کچھ دیر بعد میرے کانوں میں نسوانی آواز پڑی۔ میں نے چونک کر جدھر سے آواز آئی تھی دیکھا۔ زینا کھڑی تھی۔ وہ ہاتھ لہرا کر مجھے پکار رہی تھی، شہرے۔ پتہ چلا کہ وہی باجرہ کاٹ رہی تھی۔ میں درانتی لہراتے ہوئے اس کے پاس چلا گیا۔ وہ پہلو پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی جبکہ اس کی ماں اور ایک بہن باجرہ کاٹنے میں مصروف تھی۔ میں نے سب کو سلام کیا۔ بلائے جانے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، میں نے تو ویسی آواز دی ہے، ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی ماں اور بہن درانتیاں زمین میں گاڑ کر میرے قریب آ گئیں۔ تبادلہ احوال کے بعد بننے پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی بیٹھ گئی۔ زمین، گھر، تعلیم اور میرا خاندان زیر بحث آیا۔ پھر زینا کی ماں اور بہن اٹھ کر باجرہ کاٹنے میں مصروف ہو گئیں جبکہ وہ میرے پاس ہی بیٹھی رہی۔ شاہ جی کیسے ہیں؟ وہ آہستگی سے بولی۔ مجھے بلانے کے پیچھے یہی مقصد کار فرما تھا۔ ٹھیک ہے بالکل۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتی تھی مگر جھجک رہی تھی۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہہ دیا، کیا تمہیں اس کی فکر لاحق ہے؟ وہ تذبذب کا شکار ہو گئی، گھاس کے تنکے کھینچنے لگی۔ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ جھکا ہوا سر اس بات میں ہلنے لگا۔ مجھے دکھ ہوا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، زینا، تم اس کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ تمہارے بلکہ کسی بھی انسان کے بارے میں نرم گوشہ نہیں رکھتا۔ اس نے اپنا سر اٹھانے سے اعتراض کیا، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں؟ میں تو مانتی ہوں پر یہ نہیں مانتا۔
اسے سمجھاؤ کہ وہ بوڑھا ہے، خپتی ہے، پردیسی ہے، سب جانتے پوچھتے انہیں مانگتا ہے۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ نہیں، مجھے لاج آتی ہے۔ اپنے منگیتر کو خط لکھو، اسے بتاؤ کہ تم بالکل فٹ ہو۔ دل نہیں مانتا۔ دل کیا مانتا ہے؟ مانتا نہیں، مانگتا ہے۔ کیا تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ انہیں سمجھا سکتے ہو کہ وہ میرے ساتھ… وہ بچہ تھوڑی ہے، سمجھنے والا نہیں بلکہ سمجھانے والا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں سمجھنا ہوگا۔ اس نے پہلی مرتبہ سر اٹھایا، اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، کیا؟ یہی کہ ان تلوں میں تیل نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر امید بھری آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ نور پور میں صرف تمہاری بات مانتے ہیں۔ وہ بیچاری غلط فہمی کا شکار تھی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، وہ میری بات سنتا تو ہے پر مانتا نہیں۔ ہاں شہرے، شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ میں نے سائیں جیت شاہ سے لے کر کئی تعویذ گھول پلائے، دعا بھی کرائی اور 3 جمعراتوں کو مزار پر دیے بھی جلائے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ سائیں جیت شاہ نے تو کہا تھا… بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، جیت شاہ نے کیا کہا تھا؟ یہی کہ وہ میری طرف مائل ہو جائیں گے۔ سائیں نے وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا تھا، 21 دنوں تک سرگی ویلے یعنی فجر کی نماز کے وقت پڑھتی رہی، مگر کچھ نہیں ہوا۔ شاید میری قسمت ہی خراب ہے۔ اس کی قسمت خراب نہیں تھی، خرابی اس کے دماغ میں در آئی تھی۔ میں اسے شاجی سے باز رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کی مراد کبھی بھی بڑھ لانے والی نہیں تھی، مگر میری باتیں محض اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، دماغ تک رسائی نہیں حاصل کر پا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک آس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم میرا ایک کام تو کر سکتے ہو نا؟ کیا؟ کوئی چیز تمہیں دوں تو شاجی تک پہنچا دو گے؟ خط؟ ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر حامی بھر لی۔ اس کی ماں کٹے ہوئے باجرے کو 2 جگہوں پر باندھنے میں مشغول تھی، جبکہ بہن عجیب سی نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں ٹہلتے ہوئے کھیت سے نکل آیا اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ پروین وغیرہ بھی پہنچ گئی۔ آج ان کے ہمراہ غزالہ بھی آئی تھی۔ ان کی نگاہ زینہ پر پڑی تو میرے پاس درانتیاں رکھ کر بھاگتی ہوئی زینہ کے پاس پہنچ گئی۔ یہ دیہاتی عورتوں کا خاص وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ضروری کام پر میل جول کو فوقیت دیتی ہیں۔ غزالہ میرے پاس رک گئی تھی۔ وہ تعصب بھرے لہجے میں بولی، یہ بھی نری جلدی ہے۔ کون؟ یہ زینہ، ماسٹر جی کی دھی۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ بھلی چنگی تو ہے۔ اس نے اپنے کان کے گرد انگلی گھمائی۔ دماغ پھر گیا شودی کا، بڈھے ڈاکٹر کے لیے سارا دن آہیں بھرتی رہتی ہے۔ آہیں تو تم بھی بھرتی رہتی ہو۔ میں تو نور پور کے سب سے سونے چوہر کے لیے آہیں بھرتی ہوں۔ وہ اترائی، تم نے ڈاکٹر شاہ جی کو دیکھا ہے؟ ہاں، منہ متھے لگتا ہے پر ہے تو بوڑھا نا۔ تو کیا بوڑھے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ ہوتا تو ہے، مگر دھڑک دھڑک کر تھک چکا ہوتا ہے۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ میں نے بطور احتیاط باجرے کے سر کٹے کھیت کی طرف دیکھا۔ کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، سبھی زمین پر بیٹھ کر گپے ہانک رہی تھی۔ میں نے غزالہ کو باں سے پکڑ کر نیچے بٹھا لیا۔ پیار کی پہلی گستاخی سرزد ہوئی۔ میں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں سنبھال کر اس کی بند آنکھوں کو چوم لیا۔ اس نے کوئی مزاحمت کی اور نہ ہی اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ مجھے شہ ملی۔ محبت کی وارفتگی کے بل پر حسن کی سلطنت میں گام گام آگے بڑھتا گیا۔ وہ نڈھال سی ہو کر میرے سینے سے آن لگی۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ اس کی سانسیں غیر معتدل تھیں، بلوں کی طرح اس کے بدن کو بھی گویائی نصیب ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کی پشت کو لبوں پر لگا لیا۔ وہ تڑپ کر دور ہو گئی اور قدرے پھولی ہوئی سانسوں سے بولی، یہ تمہیں کیا ہو گیا شہرے؟ میں نے پوری شدت سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ تو نرا جھلا ہے۔ تو بھی تو جھلی ہے نا۔ تو کیا ہوا؟ یہاں سارے ہی جلنے ہیں، تجھے سے آنا کون دکھائی دیتا ہے؟ وہ ایڑیوں کے بل پیچھے گھسٹ گئی۔ میں نے بات بدلنے کے لیے اسے بتایا کہ میں ملکہ کو پڑھانے کے لیے ہر روز بخت خان کی حویلی پر جایا کروں گا۔ وہ متفکر ہو گئی۔ تم وہاں نہ جایا کرو۔ کیوں؟ عائشہ بی بی بہت مغرور نکچڑی ہے۔ مجھے اس سے کیا مطلب؟ میں تو ملکہ کو پڑھانے وہاں جاؤں گا۔ آتے جاتے ملاقات تو ہو ہی جاتی ہے نا۔ وہ جا پڑے، وہ یہاں نہیں ملتان میں رہتی ہے۔ جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ ہر جمعرات کی شام کو آتی ہے اور ہفتے کی صبح کو لوٹ جاتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ سونی بہت ہے۔ تو تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ میں اس پر فریفتہ ہو جاؤں گا ہے؟ آنسی فاطمہ کہتی ہے کہ مرد اور اونٹ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کس کروٹ بیٹھ جائے۔ تم خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ وہ بڑی مغرور لڑکی ہے، وہ بھلا مجھے کیوں لفٹ کرائے گی؟
ایسے وقت میں اس کی نگاہ بھانے پر پڑ گئی۔ وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور اس طرف بھاگ گئی۔ میں نے اس کے تعاقب میں بھانے کی طرف دیکھا۔ پروین کی لاڈلی بچڑی رسی چھڑا کر ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہی تھی۔ بچڑی کی آنکھیں غزالہ کی جولانی کو دیکھ کر تازہ دم ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی دم کمر پر رکھے دوہری کیے شرارت بھرے انداز میں اچھل کود رہی تھی اور دوڑ رہی تھی۔ غزالہ اسے پکڑنے کے لیے آوازیں دیتے ہوئے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ آخر کار بچڑی اپنی ماں کی ٹانگوں میں پناہ گزیر ہونے کے جرم میں پکڑی گئی۔ جب سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو میں وریام خان کے منشی کے پاس چلا گیا۔ اس نے مجھے رات کو پانی باندھنے کا حکم صادر کیا۔ مجبوری تھی، ورنہ رات کو پانی لگانا میرے لیے بڑا تکلیف دہ کام تھا۔ 3 گھنٹوں کے پانی کی ادائیگی کی اور واپسی کا قصد کیا۔ مجھے سپہر تک کوئی کام نہیں تھا۔ کپڑے بدل کر مزار کی طرف جا نکلا۔ مزار کے کھلے صحن میں کئی مرد و زن چلتے پھرتے اور سستانے کی غرض سے بیٹھے دکھائی دیے۔ کوئی مقبرے کی طرف جا رہا تھا، کوئی مقبرے سے نکل کر شاہ سائیں کی خدمت میں سلام عرض کرنے ہال کی طرف جا رہا تھا۔ میں بھی جوتے اتار کر چادر پوش قبر پر گیا، فاتحہ پڑھی اور قبر کے اطراف میں نصب شدہ خوبصورت ریلنگ کو تھام کر کھڑا ہو گیا۔ 3-4 پیشانیاں ریلنگ کے بالائی موٹے پائپ پر ٹکی ہوئی تھیں اور سسکیاں گنبد دار مقبرے میں جکرا رہی تھیں۔ 2 عورتیں اپنے اندرونی کرب کو قبر نشیں پر آشکار کرنے کی کوشش میں اپنے دل کا غبار ہلکا کری تھیں۔ وہ نورپور کی نہیں تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ فرید آباد سے آئی ہوں گی۔ فرید آباد یہاں سے کوئی 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع گاؤں تھا۔ وہاں بھی ہمارے چند رشتہ دار رہائش پذیر تھے۔ ناگا میری نگاہ قبر کے قد آدم مرمری کتبے پر سر ٹکائے روتی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ وہ بھی نورپور کی نہیں تھی۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی عمر بمشکل 18 ہوگی۔ خوبصورت ایسی تھی کہ میں اسے دیکھنے کے بعد اس پر سے نگاہیں ہٹانے کی سخت خود میں مجتمع نہیں کر پایا تھا۔ بادامی رنگ کی ستارے دار چادر کے نیچے سیاہ گھونگھریالے اور لمبے بالوں نے اس کی پشت کو پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے سر اٹھایا، سیدھی ہوئی، ہتھیلیوں کی پشت سے آنسو پوچھے اور ریلنگ تھام لی۔ اس کے ہونٹ رونے کی وجہ سے بہت زیادہ سرخ ہو رہے تھے۔ جی چاہا کہ اس سے رونے کی وجہ دریافت کروں، مگر ہمت نہ ہوئی۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی برآمد ہوئی، ربا تم تو دلوں کے حالوں سے بخوبی واقف ہو۔ نڈھال اور پشمردہ چال چلتی ہوئی الٹے قدموں وہ مزار سے نکل گئی۔ میں سمجھا تھا کہ وہ ان 2 عورتوں کے ساتھ یہاں آئی تھی جو ریلنگ پر پیشانی ٹکائے ہولے ہولے سے سک رہی تھیں، مگر میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ میں مقبرے سے باہر نکلا تو میں نے اسے ایک 10-12 سالہ لڑکی کے ساتھ ہال کی طرف جاتے دیکھا۔ جھکا ہوا سر، سست رفتار اور اطراف سے یکسر بے نیازی، وہ اس حال میں بھی یکتا معلوم ہوتی تھی۔ اسے کسی نے دکھ دیا تھا۔ دکھ کی نوعیت کیا تھی پتہ نہیں تھا، تبھی میں غیر اختیاری طور پر جاننا چاہتا تھا۔ جب میں ہال میں داخل ہوا تو وہ پھولدار قالین میں لپٹے ہوئے سنگین چبوترے کے پاس بیٹھ رہی تھی۔ ہال میں 30 کے قریب عورتیں اور مرد بیٹھے تھے، جبکہ دلجیت شاہ فمندار تکیے کی ٹیک لگائے مسند پر نیم دراز تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح متحرک تھی اور آنکھیں بند تھیں۔ ایک عورت اور مرد جو میاں بیوی دکھائی دیتے تھے اس کے پیروں کی جانب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں اس لڑکی کے عین پیچھے جا بیٹھا۔ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس کے ساتھ آنے والے لڑکے کے قد و خال نظر آ رہے تھے۔ بآسانی پتہ چلتا تھا کہ دونوں بھائی بہن تھے۔ دونوں کے نقوش میں بے پناہ مماثلت تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، تقریباً سبھی سر جھکے ہوئے تھے۔ اطراف کا جائزہ لینے کے بعد میری نظر سائیں دلجیت شاہ پر ٹک گئی۔ وہ جسیم، قوی الاعضاء اور ادھیڑ عمر انسان تھا۔ سرخ و سفید رنگت، سیاہ اور چمکدار داڑھی جو یقیناً کلف شدہ تھی، سر پر بڑی سی سفید امامے دار پگڑی اور ہاتھوں کی انگلیوں میں گوناگو رنگ کے پتھروں والی انگوٹھیاں اس کی شخصیت کو خاصا روپ دار بناتی تھیں۔ تسبیح، چرمی جلد والی ایک نوٹ بک اور بلدار چھڑی اس کے پاس ہر وقت موجود رہنے والی اشیاء تھی۔ ہال میں میرے بیٹھنے سے پہلے ہی بوڑھے میاں بیوی نے اپنا مسئلہ بیان کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ سائیں نے اچانک اپنی آنکھیں کھول دی، دونوں کو یکے بعد دیگرے ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور اپنی مخصوص بھررائی آواز میں بولا، شیر علی، تمہاری نوح پر اس کی پھپھی نے کسی عامل سے جادو کروا رکھا ہے۔ وہ تمہارے بیٹے کو دل سے چاہتی ہے، مگر جو ہی دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں جادو اپنا کام دکھانے لگتا ہے۔ شیر علی نے سائیں کے دونوں پیر تھام لیے۔ سائیں جی، آپ ہماری مدد کریں ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ وٹے کی شادی ہے جی، بہو گھر میں نہیں رہے گی تو بیٹی روتی ہوئی گھر لوٹ آئے گی۔ اس شودی کے تو 4 بچے بھی ہیں، رو رو کر مر جائیں گے۔ شیر علی کی بیوی نے دوپٹے میں چہرہ چھپا لیا اور اس کا جسم سسکیوں کی تال پر ہچکولے لینے لگا۔ وہ کوئی فریاد نہیں کری تھی، مگر اس کا فرط کرب سے رونا ہی فریاد سے کم نہ تھا۔ سائیں نے ایک نگاہ جلال اس پر ڈالی۔ دکھی نہ ہو میری بہن، اللہ سائیں بھلا کرے گا۔
तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये तावीज़ ले जाओ और पानी में घोलकर 7 दिन तक अपनी बहू को बाकायदगी से पिलाओ। फिर इसी दिन उसे यहाँ लेकर आना। फिक्र ना करो, हम उसे दम भी कर देंगे। उसने अपने सामने रखे हुए मुनक्किश प्याले में उंगली डुबोई, कॉपी में रखी हुई पर्चियों में से एक बाहर खींची, उंगली उस पर्ची के बीच में रखी और उसे तावीज़ की शक्ल में लपेट दिया। पीतल का ये मुनक्किश प्याला हमा वक्त ज़ाफ़रान से भरा होता था। शेर अली ने बड़े अदब से तावीज़ को थामा और घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। साईं के अक़ब से गुजरकर दोनों मियाँ बीवी चबूतरे की सीढ़ियाँ उतरे और उल्टे कदमों चलते हुए हॉल से निकल गए। साईं ने हक हू का नारा बुलंद किया। इरादतमंदों ने साथ दिया। फिर हॉल नारे तकबीर की सदा से गूंज उठा। साईं जी ने पुरजलाल अंदाज में सब पर निगाह डाली और अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी मतलूबा मुरीदनी अपने भाई का हाथ थामकर चबूतरे पर चढ़ी, मुरीदों के बैठने की मखसूस जगह पर जा बैठी। साईं ने आंखें खोली, देखा, फिर आंखें बंद न हो पाई। काफ़ी देर तक देखता रहा, फिर लड़के को रस्मी अंदाज में देखकर बोला, बोल लड़की, किस परेशानी में है? लड़की का सर झुक गया, आंसू गिरने लगे, फिर हिचकियाँ लेने लगी। दिलजीत साईं ने डांटा, बोलती क्यों नहीं है तू? क्या अपना रोना धोना दिखाने के लिए यहाँ आई है? साईं जी। वो सहम गई, उसकी आवाज़ कांप गई और सर झुक गया। साईं ने एक तायराना निगाह इरादतमंदों पर डाली और बड़बड़ाया, लगता है कि लोगों की वजह से बता नहीं पा रही। ये लड़की, तू उधर हुजरे में जाकर बैठ जा, मैं फारिग होकर अकेले में तेरी बात सुनूंगा। लड़की ने उसे देखा, पैरों को छुआ और उठकर अपने भाई की मुअय्यत में हुजरे में चली गई। साईं के हाथ के इशारे पर एक आदमी और उठा और साईं के पैरों में जा बैठा। मैं उसकी नज़रों में आ गया था। अगर उससे मिले बगैर हॉल से निकलता तो वो ताड़ जाता, इसलिए मैंने भी चबूतरे पर जाकर पैर छुए और दुआ का तालिब हुआ। वो बोला, खानजादे, आजकल क्या कर रहे हो? डॉक्टर मुनव्वर शाह के यहाँ काम सीख रहा हूँ, साथ में एमए की तैयारी भी कर रहा हूँ। मैंने अदब से कहा, नमाज पढ़ते हो? जी। मेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाकर ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगा, फिर मुझ पर फूंक मार कर बोला, तुम बड़े अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। बड़ा वही होता है जो बड़ों को बड़ा समझता है और मर्तबे को मान कर अदब करता है। अदब इश्क का पहला जीना है। इश्क के बगैर इंसान नामुकम्मल होता है। मजाज में भटकते भटकते इंसान हकीकत का सुराग पाता है। इश्क इंसान को खुदा का दीदार भी बख्शता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, मैं बादब हूँ, किसी की दिल आज़ारी नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। कोई मसला दरपेश आए तो हमारे पास आ जाना, हमें अपना बुजुर्ग और दोस्त पाओगे। उसके अंदाज ने समझाया कि मुझे अब रुखसत हो जाना चाहिए। मैं चूँकि इरादतमंद के रूप में आया था, उसी रूप में जाता तो अच्छा लगता, इसीलिए मैं उल्टे कदमों हॉल से निकल आया। मेरा अंदाज़ा था कि मुझे टहलाने के बाद वो अपने हुजरे में जाएगा। मैं पंजों के बल दौड़ता हुआ खिड़की तक आया। खिड़की खुली हुई थी, झांका, मगर बारीक जाली की वजह से कुछ देखने में कामयाब न हो सका। मैं खिड़की के नीचे दीवार की जड़ के साथ कमर टिकाकर फर्श पर बैठ गया। मकबरे और मेहमान खाने की दीवारों की जड़ों में कई थके हारे ज़ायरीन बैठे सस्ता रहे थे, इसलिए मेरा वहाँ बैठना मायूब या नामुनासिब नहीं था। मेरी तमाम तर तवज्जो हुजरे के अंदर होने वाली गुफ्तगू पर मुर्तकिज़ थी। हुजरे का दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट के साथ खुला, फिर बंद हुआ और दिलजीत शाह की भर्राई आवाज़ सुनाई दी, बच्चे, तुम उधर कमरे में जाकर कुछ देर बैठो। हुजरे के अंदर एक और कमरे का दरवाज़ा खुलता था। कुछ देर के बाद साईं की आवाज़ सुनाई दी, अब बता लड़की, मसला क्या है तेरा? लड़की की आवाज़ बहुत धीमी थी। पूरी तरह उसका बयान किया हुआ दुखड़ा मुझे सुनाई नहीं दिया, मगर यह पता चल गया कि उसका बाप अपने भतीजे या भांजे के साथ उसकी शादी करना चाहता है, जबकि वो किसी और को चाहती थी। दिलजीत शाह का लहजा भी गैर मामूली हद तक धीमा हो गया। दोनों की खुसर खुसर मुझ पर गुफ्तगू का मतन भी वाज़ेह नहीं करी थी। मैंने बहुत देरी कोशिश की, जगह बदली, मगर नाकाम रहा। काफ़ी देर गुजर गई थी। मैं जहाँ बैठा था वहाँ से साया रुखसत हो गया था और सरमा के इब्तदाई दिनों की धूप बदन में चुभने लगी थी, मगर मैं अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दीवार थामे बैठा था। आखिर मायूस होकर सहन में इस्तादा नीम के छतरी नुमा दरख्त तले आन खड़ा हुआ। अभी चंद ही मिनट ही गुजरे होंगे कि वो लड़की अपने खूबरू भाई के साथ हॉल से बरामद हुई। दोनों मेरे करीब से गुजरकर सहन के शुमाली गोशे की तरफ बढ़े, जहाँ 3-4 साइकिलें और 2 मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। लड़की के चेहरे को मैंने गौर से देखा। वो कदरे बेहतर हालत में थी। वो मोटरसाइकिल पर आए थे। लड़के ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो वो उछलकर पीछे बैठ गई और दोनों मज़ार का बड़ा गेट अबूर करके मेरी निगाहों से ओझल हो गए। मुझे अकबी नंबर प्लेट की एक झलक दिखाई दी थी। मोटरसाइकिल का नंबर 3786 था। ये कोई मुनफरिद नंबर नहीं था,
मगर नंबर प्लेट पर रकम करने का तरीका नया था। नंबर प्लेट बनाने वाले ने 3 का हिंसा बहुत छोटा लिखा था, जबकि बाकी तीनों हिंसे 7, 8 और 6 काफ़ी बड़े लिखे हुए थे। सरसरी नज़र में नंबर प्लेट पर सिर्फ 786 के हिंसे ही पढ़े जाते थे। जीत शाह के मज़ार पर बीसियों ऐसे अफराद दिखाई देते थे जिनसे मैं शनासा नहीं होता था। ये लोग नूरपुर के मज़ाफ़ाती देहातों से यहाँ मन्नतें मानने और मुरादें पाने के लिए आते थे। जीत शाह की इरादत का दायरा खासा वसी था। वो दोनों बहन भाई मेरे लिए अजनबी थे। उनके लिबास, अंदाज़ो अतवार से ये अंदाज़ा होता था कि वो खाते पीते घराने के चश्मो चिराग थे। लड़की ने बादामी रंग की चादर ओढ़ रखी थी। यहाँ देहाती इलाकों में काली चादर, दुपट्टे या देसी तर्ज के शटल कॉक बुर्क़े का रिवाज आम था।